आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नवाज या शहबाज, सिंध का महाज और इंतखाबी इस्लाहात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पाकिस्तान से अरबा रुपया लेके पाकिस्तान से बाहर फरार हो गए हैं। या आप पैसे वापस करेंगे या आप जेल में। अगर हमने माजी को बुलाकर अपना रास्ता ना अपनाया तो फिर कोई हमें हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा। कराची के जो आजकल बुरे हालात है इसलिए कि जो पार्टी वोट लेके आती है वो तो अंदरूनी सिंध से लेके आती है, वो कराची के लिए कुछ नहीं करती। अगर हमने कराची को बचाना है, हमने पीटीआई को भगाना है, हमने दहशतगर्दों का जमात को भगाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से नाअहल हैं। वो मुल्क में सियासत के लिए ताहयात नाअहल हैं। वो किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं। वो वजीर आजम बनने के लिए नाअहल हैं। वो अपनी पार्टी की क़यादत के लिए भी नाअहल हैं। वो सजा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं, मफरूर हैं, फिर भी हुकूमत सब काम छोड़कर नाअहल नवाज शरीफ के पीछे है। वजीर आजम हो या बाकी वुज़रा और तर्जुमान, इनकी कोई तकरीर, कोई बातचीत, यहाँ तक कि काबिना के इजलास भी मियां नवाज शरीफ के तस्करे के मुकम्मल ही नहीं होते। मियां नवाज शरीफ को सियासी तौर पर जिंदा रखना अब नून लीग की तो मजबूरी हो सकती है, लेकिन हुकूमत की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो मियां नवाज शरीफ पर एक दिन में दर्जन दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर मजबूर हैं। वैसे कहा जाता है कि मजबूर तो शहबाज शरीफ भी हैं, लेकिन वो मजबूरी उनका मफामती बयानिया है जिसका प्रचार करने की वो जब कोशिश करते हैं बड़े मियां साहब दरमियान में आ जाते हैं। शहबाज शरीफ ने इंतखाबात में नाकामी को अपनी कमजोर हिकमत अमली कहा तो उनकी मुखालफत शुरू हो गई। शहबाज शरीफ साहब, वैसे आपको नहीं लगता कि जब जब आपको बोलना चाहिए था आप खामोश रहे? मियां साहब जीटी रोड पर मुझे क्यों निकाला के नारे लगाते रहे, आप खामोश रहे। वो अदलिया पर हमले करते रहे, आप खामोश रहे। वो खलाई मखलूक से मुकाबले की बातें करते रहे, फौजी क़यादत के नाम लेके उनसे हिसाब किताब मांगते रहे, आप खामोश रहे। वो लंदन में पाकिस्तान के दुश्मनों से मुलाकातें करते रहे और आप खामोश रहे। क्या आपको नहीं लगता कि इस खामोशी से बयानिए की ये कमजोर दीवार, कंफ्यूजन की दीवारें चीन बनकर खड़ी हो गई है? क्या आप नहीं समझते कि अब वक्त आ गया है कि खुलकर बात करें ताकि आपके कारकुनान ही नहीं कायदीन की भी कंफ्यूजन दूर हो सके? आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं कंवल शोजब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MPA हैं सिंध असेंबली और मिनिस्टर फॉर विमेन डेवलपमेंट हैं शैला रजा, और PMLN से MPA हैं हिना परवेज भट्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा कंवल, आपसे शुरू करते हैं। जब से मियां साहब की बरतानिया में जो वीज़ा उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि तौसी हो जाए वीज़े में, वो मुस्तरद हुई है। आपके जो वुज़रा हैं, आपके जो तर्जुमान हैं गवर्नमेंट के, वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जैसे मियां साहब का जहाज़ तैयार खड़ा है और बरतानिया उनको डिपोर्ट करने ही वाला है। तो आप लोग अभी इतना क्यों खुश हो रहे हैं? उनके पास अपील करने का अभी हक है, वो अपीलें करेंगे। जो माहिरीन है कानूनी वो कह रहे हैं कि भाई इनको 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, लंबा प्रोसेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच पारस। देखिए, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा मैं उसमें ऐड ऑन कर दूं। मियां साहब वाकई नाअहल हैं और यहाँ से भगोड़े भी हैं, ये ज़रूर ऐड किया करें। और तीसरी बात ये है कि यहाँ से जब वो गए थे तो अशद बीमार थे बकौल इन सब तर्जमानों के, इसीलिए आपने भेज दिया। वहाँ दिन में मैं अभी उस पर आ रही हूँ कि हमने भेजा या उनको उनकी किस्मत ले गई या यहाँ की अदालतों ने उनको सपोर्ट किया और इंडेमनिटी फॉर्म 7.5 अरब का देने की बजाय 50 रुपए के स्टैम्प फॉर्म पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब उनके गारंटर बने और वो जाते बने। पहले मोहतरम ने फरमाया कि जनाब मैं मर जाऊंगा, नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पूरी पार्टी कहती थी कि मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, वहां से बैठ के हसन हुसैन ने इल्जामात लगाए कि जनाब जेल में इनको जहर दे दिया गया। फिर उनकी बेटी ने कहा, बताया, जो मैंने और आपने शायद कभी मेडिकल साइंस में नहीं सुना होगा, कि मोहतरम को जेल में बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गए जिसका उनको खुद भी नहीं पता लगा, किसी को भी पता नहीं चला, उन्हें हार्ट अटैक बयानिए देते रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हिना साहिबा भी कहती रही और बाकी, कि अगर इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होंगे? इमरान खान साहब होंगे और ये हुकूमत होगी। और ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला के भी कही, भाई मुल्कुल मौत से हमारा तो कोई एग्रीमेंट नहीं और ना हम उनकी जान के दुश्मन है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो बाहर तशरीफ ले गए, वहां पे इलाज बकौल इनके शुरू हुआ, किसी हॉस्पिटल में वो आज तक एडमिट नहीं हुई, किसी जो रजिस्टर्ड पिटिशनर वो कोविड आ गया था ना, उसकी सूरत हाल थी। कोविड में सारे
اگر کسی کا دل کا معاملہ، ایک یاد رکھیے گا پارس، وہاں پہ فرمائشی دل کی سرجری پینڈنگ میں ڈلوائی گئی کیونکہ مریم بی بی جا نہیں سکی تھی. لگ رہا ہے اس کے آپ بعد لوگوں کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود یہ جو ویزا ہے یہ درخواست مسترد ہوئی ہے. جس طرح سے آپ لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، کیا حکومت کا اس معاملے میں کوئی میں اب آپ کو ٹیکنیکل تھوڑا سا بتا دوں. رپورٹ نہیں کروا سکے؟ 15 دیکھیں جنوری یہ کو لانے 8 کا دعویٰ سے تھا. 9 تو بیانیے ان کے تھے جو آئی ڈونٹ نو سچ تھا یا جھوٹ تھا، یہ عوام اس کو دیکھے. ابھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، وہ ایمرجنسی کی جو سچویشن تھی وہ وہاں ختم ہو گئی. اب ایک ہارٹ کا مریض کافی بھی پیتا ہے، وہ سب سارے کام کرتا ہے، اچھی بات ہے، ان کی زندگی بہتر ہے. کا کیا کردار اب آ جائیں ایکسٹریڈیشن کی جو ہماری پالیسی ہوتی ہے، اس کو ایکسٹریڈیشن کہتے ہیں، یہ ٹریٹی ہوتی ہے ایکسٹریڈیشن کی، جو ہے نہیں ہماری ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ لکیلی نہیں ہے، اس لیے اٹ از اے ہیون، اور وہ خود یہ کہتے ہیں. لیکن اب اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اب جو ان کا ویزا انہوں نے ایکسٹینڈ کرنے سے منع کیا ہے، میڈیکل گراؤنڈز پہ کیا ہے. 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ازائلم کی بڑی بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں اب ہم مر جائیں گے ازائلم نہیں لیں گے. ازائلم کا ٹائم جا چکا ہے. وہ فرسٹ 6 months میں آپ نے ازائلم جا کے اپلائی کرنا ہوتا ہے. میڈیکل پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہو نا تو اس کے اوپر آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا. میں اگلی بات بتا دوں، دیکھیں میڈیکل گراؤنڈز پہ اگر انہیں ملنی ہوتی تو مل چکی ہوتی وداؤٹ ایون ہیونگ دا ویزا. میں نے وہاں، میرا ایک پروگرام ہوا تھا جہاں وہاں سے بیٹھے ہوئے لائر جو یو کے لاز جانتے ہیں، انہوں نے یہ پوری بات بتائی. اب کیا ہے، اب ان کے پاس 3 آپشنز ہیں. پہلے یہ اپیل میں جائیں گے، پھر یہ ٹریبیونل میں جائیں گے، اور اس سے اگلی کورٹ میں 2.5 سال 2 سال آرام سے لگ جائیں گے، جو لمبا پروسیس ہے. قانونی معذرت کے ساتھ یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے، یہ لندن ہائی کورٹ ہے. میں 3 دفعہ 3 months میکس، 3 دفعہ اپیل کا حق ہے ان کے پاس. 3 months 5 months. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے آج فلانا ڈاکٹر نہیں آیا تو آپ ایگزمپشن ڈال دیں، تو آج فلانا نہیں آ 6 ماہ لگ جاتے ہیں آرام سے وہاں پر. چلیں جتنے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن حکومت کا کوئی کردار ہے اس کے اندر؟ لیکن صرف لفظی گولہ باری کر کے نا سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے. میں صرف ایک چیز، پہلا جملہ بولوں گی، مر جاؤں گا پاکستان سے نہیں جاؤں گا. 3 دفعہ کا وزیر اعظم حادثاتی طور پہ بنے، جیسے بھی بنے، بٹ گریس یہ ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے سے بہتر نہیں ہے. پاسپورٹ رینیو کریں گے آپ؟ دیکھیں اس کے لیے انہیں وہاں جانا پڑے گا نا، آپ کو پاکستان ہاؤس جانا پڑے گا، دستاویزات کے لیے ہم آپ سے نہیں درخواست کریں گے. ایمبیسی جانا پڑے گا، ایمبیسی چلے جائیں. اشتہاری مجرم ڈکلیئر ہے، میں نے نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا. آپ نے اس کو یہاں بتایا بھی، ان کی کئی جائیدادیں کانفسکیٹ ہوئی ہیں. اگر ڈر نہیں لگتا، اتنے بڑے شیر ہیں، دھاڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو تشریف لے جائیں. گریس یہ ہے ایک سابق وزیر اعظم کی کہ بجائے وہاں پہ حمداللہ اور ان سے محب اللہ سے ملنے کی بجائے تشریف پاکستان میں لائیں. جان کی گارنٹی دے دیں تو وہ اسی وقت شام کی فلائٹ سے بھی آ سکتے ہیں. وہ بھی ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. اور جو یہ الزام تراشی عطا تارر اور ان کے صبح شام جو پریس کانفرنسز کریں گے، جی ان کی جان کو خطرہ تھا، جان کو خطرہ ہوتا نا تو پھر وہ جیل سے واپس نہ جاتے. ہم ان کی طرح نہیں ہیں. نہ ہم نے جسٹس قیوم لیگز کی نکالنے لگتے ہیں، نہ ہم نے جسٹس قیوم والے کام کیے، نہ ہم نے نیب کے سیف الرحمان والے کام کیے، نہ ان کی طرح 11 سال زرداری صاحب کو جیل کے پیچھے رکھا بغیر کسی ایویڈنس. اچھا ہے نا، ان کے تو سارے اس وقت فری ہیں، باہر ہیں. آپ مریم نواز کی بڑی فین ہیں، ان سے بڑی متاثر بھی ہیں، اور تقریباً زیادہ تر چیزوں کا، بلکہ اکثر آپ انہی کو تمام چیزوں کا کریڈٹ بھی دیتی ہیں. ایون آپ نے کہا کہ عاصم باجوہ نے جو ریزائن کیا، اس کا کریڈٹ بھی آپ نے مریم نواز کو ہی دے دیا. تو یہ بتائیے گا کہ برطانیہ میں جو میاں صاحب کی ویزے کی درخواست مسترد ہوئی ہے، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جو کہ حکومت تو کہہ رہی ہے بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے. پارس، سب سے پہلے تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ میاں صاحب کو مائنس کر دیں گے، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ میاں صاحب پلس ہو گئے ہیں. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے میاں صاحب کو سیاسی طور پر ریلیونٹ رکھتے ہیں، لیکن یہ بات آج یہ ریئلائز کر لیں، ہم کر لیں، سب یہ بات ریئلائز کر لیں کہ پاکستان کی سیاست کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سوائے میاں نواز شریف کے اور کوئی نہیں. اچھا، دوسری چیز، اپیل کی بات بہت ایزی ہے. 99% ان کی اپیل جو امیگریشن ٹریبیونل میں ہے وہ جو ہے منظور ہو جائے گی، اور وہ قانونی طور پہ UK میں رہیں گے. اور علاج کی جہاں تک بات ہے، کرونا کی وجہ سے میاں صاحب کے 3 پروسیجرز تھے جو نہیں ہو سکے، اور میاں صاحب کے جب پروسیجرز ہوئیں گے وہ بالکل اپنے ملک واپس آئیں گے. تب یہ پی ٹی آئی والے سوچ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوئے گا. دوسری بات، آپ نے بیانیے کی بات کی تو میں ریپیٹ کرتی چلوں، پارٹی کا بیانیہ ایک ہی ہے، اور وہ بیانیہ ہمارے قائد محمد نواز شریف کا بیانیہ ہے، اور وہ آئین
اور قانون کی بالادستی کا بیانیہ, اور وہ آپ کا بیانیہ, میرا بیانیہ, جس میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم ہے. اب میں آپ کو یہ اچھا ہے نا, اس سے پہلے ایک سوال چاہتی ہوں. میں نے پتا آپ سے سوال کیوں کیا تھا, میں نے آپ سے اس لیے یہ سوال کیا تھا بیانیے کا بھی اور مریم نواز کے حوالے سے بھی, چونکہ آپ کی پارٹی نون لیگ کے اندر جو لوگ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے سے متفق نہیں ہے نا, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آج نون لیگ پہ مشکلات ہیں ان کی وجہ مریم نواز ہیں. اگر شہباز شریف کو تمام سیاسی معاملات ان کے ہاتھ میں دے دیے جاتے تو شاید حالات آج بہت زیادہ مختلف ہوتے. میاں صاحب کو باہر بھیجنے کے پیچھے بھی کوششیں شہباز شریف کی ہیں. پارس میری لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ, اور میں ان سے بالکل انسپائر ہوتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی پارٹی میں پوزیشن بنائی, جس طرح پاپولیرٹی انہوں نے اچیو کی, اور مجھے لگتا ہے کہ ایز اے وومن لیڈر ایمرج ہوئی ہیں. دیٹس وائی آئی گیٹ انسپائرڈ فرام ہر. فرسٹلی. سیکنڈ, میاں صاحب کا بیانیہ پوری پارٹی کا بیانیہ ہے. وہ بیانیہ شہباز شریف کا بھی بیانیہ, شاہد حقان عباسی کا بھی بیانیہ ہے, مریم بی بی کا بھی بیانیہ, اور حمزہ صاحب کا بھی بیانیہ ہے. پارٹی میں ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ایک بہت بڑی پارٹی ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں, اس بیانیہ کو ریچ کرنے کے طریقہ فرق ہو سکتا ہے, لیکن بیانیہ صرف ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ. اور آپ نے ابھی یہ بات کی بھی ہے کہ میاں صاحب کا بیانیہ کتنا پاپولر ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ابھی کشمیر الیکشنز میں دیکھ لیں, آپ ہمارے بائی الیکشنز میں دیکھ لیں, نہیں ایک بھائی مصالحت کی بات کرتے ہیں, ایک مزاحمت کی بات کرتے ہیں, اسی لیے پاپولیرٹی. آپ دیکھیں دو بیانیے نا, اب میں ایگزامپل آپ کی اس کو دوں آپ کو. شہباز شریف دیکھیں, آپ کے شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف وہ باتیں نہ کیا کریں جن کو ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. پھر رانا تنویر انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ شہباز شریف کے حوالے سے ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. تو آپ نے عوام کے لیے کیا لڑنا ہے, آپ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. ایسے ہی آپ نے الیکشن میں جانا ہے اس وقت. دیکھیں آپس میں لڑنے کی باتیں ہوئیں گی تو ہم جہانگیر ترین اور نذیر چوہان کی باتیں ضرور کریں, بالکل پی ٹی آئی میں جو دھڑے ہیں. لیکن شاہد حقان عباسی نے بہت کلیئرلی یہ بات کر دی کہ شہباز شریف صاحب میرے بھی لیڈر ہیں اور رانا تنویر کو بھی میرے سینئر ہیں. تو اس طرح پارٹی میں باتیں ہوتی رہتی ہیں, اس کے اوپر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ آئے. لیکن میں اس وقت یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, ہم ضرور کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو کبھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا, وہ مستقبل کے بھی لیڈر ہیں, بہت پاپولر ہیں. لیکن اس حکومت کو 3 سال ہو گئے ہیں. اس حکومت کو اگر ہم دیکھیں کہ فورن پالیسی پہ کیسے فیل ہوئی ہے. یو ایس کے اندر جو بائیڈن کے فون کال کا عمران خان جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے. 5 اگست کو کشمیر کا ایشو جس طرح ان کی ذرا کارکردگی پہ آتے ہیں. میں تو میاں صاحب پہ پہلے بات کرنا چاہ رہی تھی, اس پہ کوئی بات آپ کو یہ لگتا ہے نہیں ہوتی ہے بات, آپ کو یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب ابھی لندن میں علاج کرا رہے ہیں اس لیے پاکستان نہیں آ سک رہے اس وقت میں؟ پارس 100% حقیقت ہے کہ میاں صاحب بیمار تھے. ان کی بورڈ نے, میڈیکل بورڈ جو پنجاب کا میڈیکل بورڈ تھا, انہوں نے, فیصل سلطان نے, یاسمین راشد نے, عمران خان نے خود میاں صاحب کو بھیجا. آپ کو بھی پتا ہے ان کی پلیٹلیٹ 6000 تک چلے گئے تھے. ڈیسائیڈ تو کر لیں کہ وہ صحت کا معاملہ ہے, انصاف کی فراہمی کا معاملہ ہے, یا جان کو خطرہ ہے. وہاں گئے تو وہاں ضرور کرونا تھا, اس وجہ سے ان کے کوئی کورونری پروسیجرز نہیں ہو گیا. اور مریم بی بی کی جو آپ کوٹ کری تھی, مریم بی بی بالکل 2 باتیں کری تھی. میاں صاحب بیمار ہے وہ سب کو پتا ہے, لیکن دوسری طرف وہ یہی کہتی ہیں کہ یہاں جسٹس کا نظام ہے. آپ میرے ان کی والد کی یہ بات کو کہتے ہیں کہ شیلا صاحبہ, میں ذرا اس پہ اب موقف لیتی ہوں پیپلز پارٹی کا. شیلا رضا صاحبہ, میاں نواز شریف کے حوالے سے اس وقت گورنمنٹ تو بڑی خوش ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہی خوشی ہے؟ چونکہ آپ تو چاہتے تھے نا وہ جلد سے جلد آئیں پاکستان اور جدوجہد میں شریک ہوں, اور یہیں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یاد ہے کہ دونوں میں فاصلوں کا آغاز ہوا تھا. نواز شریف صاحب آتے ہیں نہیں آتے یہ ان کی پارٹی کا ڈیسیشن ہے. ٹھیک, اور اس میں میں نہیں سمجھتی کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی انٹرفیئرنس ہونی چاہیے. باقی جو ان کے معاملات کورٹ کے ساتھ ہیں وہ کورٹ جانے کہ ان کے لیے وہ کیا آرڈر نکالتی ہے کیا نہیں. ان کے لیے سیاسی دھچکا ہے یہ کہ نہیں, ویزے کا ریجیکٹ ہونا, جو بھی وہ ڈیسیشن لیں گے اس کا جو ایک تاریخی اثر پڑے گا وہ اس کو نون لیگ کو خود فیس کرنا ہوگا. یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ میرے پاس سندھ کا ڈومیسائل ہے اور نواز شریف صاحب کے پاس پنجاب کا ہے, انہیں ریلیف مل جاتا ہے. اگر اس میں وہ نواز شریف سے نہیں کر رہے شکوہ, اس میں شاید کسی اور سے شکوہ کر رہا ہے. اچھا, وہ اشارہ تب یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک, چلیں پھر آگے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں اس وقت شکوہ نواز شریف صاحب سے نہیں ہے, اس میں شاعر کسی اور سے شکوہ کر رہا ہے. ٹھیک, کہ ڈومیسائل سے فرق پڑتا ہے, آپ خود بھی سمجھتی ہیں. ٹھیک, وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کی بات تو نہیں کر رہے, یہ وہ خود بیان کریں گے. لیکن یہ شکوہ نواز شریف صاحب سے تو نہیں بنتا. نواز شریف صاحب سے تو اس وقت بات ہو رہی تھی کہ جب پی ڈی ایم تھی اور پی ڈی ایم ایک پلان کر رہی تھی
تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی. اب کیونکہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں اور پی ڈی ایم بھی کہیں نظر نہیں آ رہی. چلیں شیلا صاحبہ آگے چلتے ہیں. گورنمنٹ اس وقت بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے نون لیگ کو دیوار سے لگا دیا ہے اور اب ان کا اگلا پڑاؤ ہے سندھ. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اسٹریٹجی کمیٹی بھی بن چکی ہے اور وفاقی اداروں کو سندھ میں اسمگلنگ اور منشیات روکنے کے لیے کارروائیاں شروع کرنے کا بھی احکامات جاری کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سندھ کا ڈاکو راج ختم کروں گا. آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے اس پہ ڈینٹ ڈالنے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا؟ جو پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے، جن کے پاس حکومت ہے، سارے اختیارات ہیں، بہت سارے سیم پیج کے دعوے ہیں، اس میں انہیں سافٹ ویئر جو ہے اپڈیٹ کرنا پڑ رہا ہے لوگ اپنے مخالفین کا، اور جاتے جاتے ان کو سافٹ ویئر کو ڈینٹ ان کے حکومت کے اون چودھری نے دے دیا. تو اصل بات یہ ہے کہ نتھیا گلی میں جمع ہو رہا ہے جہانگیر ترین گروپ آج، اور وہاں پہ اپنی اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کرے گا. اس کو سنبھالیں گے تو غضنفر چھینا ہے، اس کو سنبھالیں گے تو خرم لغاری ہے، اور جو نئی اطلاعات ہیں اس میں ساؤتھ پنجاب میں بھی بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. الیکشن آ رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے وعدے تھے. سندھ کیوں جا رہے ہیں پھر؟ جنوبی پنجاب صوبے کہہ رہے ہیں پوری قوت سے جائیں گے. سندھ میں موسٹ ویلکم. دیکھیے موسٹ ویلکم، یہ ایک سیاسی پارٹی اگر ہیں تو ان کو سندھ میں بھی اور پاکستان کے کسی بھی حصے میں سیاست کرنے کا حق ہے. گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ جو آئینی اور سیاسی طریقہ کار ہے اس میں موسٹ ویلکم. آپ فکر مند تو نہیں ہیں؟ نہیں، اسی لیے آپ نے کابینہ میں جلدی سے تبدیلیاں کر دی. مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر لگا دیا انفرادی طور پہ، ان کو تمام پارٹیز اعتراض کر رہی ہیں. آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی ایم کیو ایم 2 ہے، اس میں سیاسی کچرا جمع کر لیا انہوں نے. مختلف اوقات میں مختلف پارٹیز کی اسٹیپنگ پہ ایک دوسرے کو پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی دیکھ لیا بڑی کانفیڈنٹ ہے. کنول شیلا صاحبہ نے بڑے آرام سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ضرور آئیں، آپ کا حق ہے. اور وہ کہتے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے اپنی حکومت بھی بنا لیں گے. تو کیا خیال ہے آپ لوگ کیوں روک کر رہے ہیں سندھ کا؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزوں کا جواب دے دوں کوئکلی. ہنا نے کشمیر پہ بات کی. کشمیر الیکشنز میں انہوں نے کہا بڑا کامیاب نیریٹو تھا اور کشمیر کی بیٹی وہاں گئیں. ان کے جو والد صاحب ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کشمیر کو بچا سکتا ہے تو لندن میں بیٹھا نواز شریف بچا سکتا ہے. 5 اگست کو میں نے ان کے دونوں کے ٹویٹر بالکل سوئے ہوئے دیکھے. ایک ٹویٹ بھی مودی کے ظلم کے خلاف نہیں آئی. 35 نہیں، میں شہباز شریف صاحب بیچاروں کی تو بات ہی نہیں کر رہی. وہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں پارٹی صدر ہیں. اچھا واقعی مجھے تو آپ ہی اطلاع دے رہی ہیں. مطلب ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا بھائی قائد ان کے تو انہوں نے کہا لندن بیٹھے ہیں. لندن قائد ہیں، وہ صدر ہیں شہباز شریف پارٹی کے. دیکھیں جو یہ تو ان کی تو لیڈر مریم صاحبہ ہیں نیریٹو، وہ اگر وہ سجن جندال کو دوست بنانے کا بتانے کا ٹویٹ کر سکتی ہیں، وہی سجن جندال جو ہے وہ ماسٹر پلانر ہے 35A کا، جس میں آپ نے ڈومیسائلز چینج کرنے ہیں اور دوسروں کو مائنورٹی کشمیریوں کو مائنورٹی میں اور دوسروں کو میجورٹی بنانا ہے. تو آج تک مجھے تو ایک بھی ان کی قائد کا جی وہی اس کا ماسٹر پلانر دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے. یہاں آئے بغیر ویزے کے آئے، مری گئے، انجوائے کر کے واپس آ گئے اور چلے بھی گئے. اس کے بعد کلبھوشن یادو کا نام جو ہے وہ ان کی سپیچ میں سے مائنس ہو گیا تھا. نواز شریف صاحب نے UNGA میں پورا 1.5 صفحہ تھا. وہ فارن آفس کے سیکٹریز ہیں جو ایکس وہ بتا رہے ہیں، بیانات دیے. آپ نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہوگا، سنا ہوگا. اچھا تو اب یہ کشمیر کا جو مقدمہ لڑنے گئی تھی، کشمیر کی بیٹی 5 اگست کو تو بولی نہیں. سارا مقدمہ تو پاکستان کی حکومت کے اگینسٹ لڑتے ہیں. تو جو اصلی وہاں پر RSS کی آئیڈیالوجی امپوز کرنے والا ہے اس کے خلاف بھی کچھ بول دیں تو شاید ہنا ہی ان کو یہ میسج دے دیں. دوسری بات مہنگائی پہ بھی جواب دے دیں. شیلا رضا صاحبہ نے مہنگائی پہ میں آتی ہوں. میں ذرا سندھ کا جواب دے دوں پھر میں مہنگائی پہ پوری بات کرتی ہوں. میں اسٹیٹسٹکس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گی مہنگائی پہ. دیکھیں شیلا صاحبہ کی میں بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک جو ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے وہ دکھائی ہے شیلا صاحبہ نے، بالکل کہ ایک جو پولیٹیشین ہوتا ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہیں بھی جا کے اپنی پالیٹکس کر سکتے ہیں. یہاں تک میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. لیکن جس وقت اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہاں پہ 2 جلسے کرنے ہیں یا وہاں وزٹس ہونے ہیں، ساتھ ہی آپ نے کراچی میں لاک ڈاؤن کر دیا. 450 ارب کا پاکستان کو ٹیکہ لگ گیا. IMF کا 2 سال ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پروگرام. سارے بزنس مین کی آپ نے گردن. کل ختم ہو رہا ہے لاک ڈاؤن، آج 8 اگست کا ختم ہو جائے گا. 9 دن کے اس لاک ڈاؤن سے 450 ارب روپیہ کا نقصان ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو گروتھ ریٹ جو پریڈکٹڈ تھا 1% اس کی بجائے 4 ہو گیا. IMF نے، ورلڈ بینک نے اس ریفلیکشن کو ہمارے لیے
آپ کہتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے اس وقت بھی دی تھی جب پہلی دفعہ ویو آئی تھی اور ان کی سرکار نے وہاں پہ لاک ڈاؤن امپوز کیا تھا. یہی باتیں تھی. اور آئی سے امپیریل کالج کی اسٹڈی کوٹ کی تھی محترم بلاول نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے, میں اس وقت وہاں موجود تھی, کہ فلانی ریٹ کو 78,000 لوگ کرونا سے وفات ہو سکتی ہے پاکستان میں. اللہ نے مہربانی کی, اسٹریٹجی کامیاب ہوئی. آپ نے اپنے گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق آپ نے کام کرنا تھا. مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے, یہ لاک ڈاؤن صرف کراچی میں کیوں لگا؟ اور کراچی میں اگر کرونا پہلے سے موجود تھا تو مراد علی شاہ صاحب تو آپ کے پوسٹر بوائے ہیں, بہت زبردست کام بھی کرتے رہے ہیں. کیوں آپ نے یہ ایفیشنسی نہیں دکھائی جب این سی او سی میں ان کی پوری پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور وہ پالیسیز جو ہیں اس میں پالیسی میکنگ کا وہ حصہ ہوتے ہیں, تو ہمیں وہ سارا کچھ گراؤنڈ پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ویکسینیشن کے لیے آپ نے ایک سوئفٹ اور فلالیس سسٹم کیوں نہیں بنایا؟ عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں ان کے وہاں پر جو ایکسپو سینٹر میں کسی نے مار دھاڑ ہوتے شیشے ٹوٹتے نہیں دیکھے. ہمارے جو اپوننٹس ہیں انہوں نے بھی اپنی ویڈیوز شو پنجاب میں چیلنجز ختم نہیں ہوئے, آپ نے سندھ کا رخ کر لیا ہے. آپ نے دیکھا ہنا نے بھی آپ کو مثال دی نا کہ وہاں پہ اون چودھری نے اور شرح صاحبہ بھی بات کر رہے ہیں, اون چودھری نے مستعفی ہو گئے. وہ اون چودھری صاحب تو ایک ہے نا, اور اب آئی ہوپ شیلا صاحبہ اگر مائنڈ نہ کریں تو اس دفعہ جہانگیر ترین کے پیپلز پارٹی میں آنے کا ٹویٹ پہلے سے نہ کیجیے گا, کیونکہ ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں. نذیر چوہان کا سافٹ ویئر آپ نے اپڈیٹ کروا دیا, جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے وہ آپ کو استعفیٰ دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے, اپنے ایشوز پہ فوکس کریں نا. پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے. ہماری حکومت گرانے کی انہوں نے سر توڑ کوشش کی. پی ڈی ایم کی پوری موومنٹ آپ بھول گئی, پوری پی ڈی ایم 11 جماعتیں کھڑی ہو کے چلاتے رہے. آر ہوگا یا پار ہوگا, آج استعفے آ جائیں گے, آج استعفے دے دیں گے, تو ہم تو دیکھ رہے ہیں. کشمیر گلگت بلتستان جیت گئے, کشمیر جیت گئے, اور کیا بتائیں سیالکوٹ جیت گئے. نہیں کر سکے مہنگائی پہ اب الیکشن اصلاحات آپ نہیں کر سکے. کیا اب اس طرح نہ کریں, اس طرح نہ کریں پارس. ابھی ایک سوال کا جواب دینے دیں. میں صرف یہ بتا رہی ہوں, سیالکوٹ جیت گئے. اگر یہ نوشہرہ میں جا کے جیتے تو کہتے گھس کے مارا ہے. ہم نے سینٹرل پنجاب جیت لیا تو دھاندلی کا رونا. آپ نے سوال کیا, آپ نے سوال کیا, جواب نہیں آیا. کیوں الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف نہیں آتے, کیوں ریفارمز پہ نہیں آتے؟ شہباز شریف صاحب نے اتنا تہلکہ خیز قسم کا ایک پروگرام ابھی اپنا انٹرویو دیا. انہوں نے کہا حمام میں تو سارے ننگے, پچھلی باتیں چھوڑ دیں, ریکنسیلیشن پہ آنا چاہیے. دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب فوراً آئے دوسرے شو میں آ کے بیٹھ کے, انہوں نے سارا جو ہے ان کا نیریٹو ڈسپیل کر دیا. آپ کہتی ہیں کہ وہ ان کے پریزیڈنٹ ہے, وہ تو بیچارے ایک پپٹ ہے. ان کو تو وہ جس وقت پی ڈی ایم شروع ہوئی تھی انہوں نے اپنی بیل کینسل کرائی تھی, وہ جیل میں چلے گئے. ذرا اس کا جواب دے دیں پھر میں بریک لوں گی. جی, جو شہباز شریف کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں. جی, ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ آپ جو بھی سوال ان سے کریں پی ٹی آئی والوں سے, جواب ایک ہی ہوتا ہے. نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, میرے لیڈر جو بھی ہیں, اس سے عوام کی کوئی بینیفٹ کا تعلق پاکستان نہیں ہے. عوام جو ہے نا وہ اس وقت یہ ویٹ کر رہی ہے کہ آٹا 40 روپے پر کلو تھا. 70 سال گزر گئے پاکستان کو, ان لوگوں کے ٹائم میں ڈبل پرائس ہوگی آٹے کی. چینی 50 روپے پر کلو تھی, اب 110 سے اوپر ہے. پیٹرول ہمارے ٹائم میں 70 سے 80 روپے تھا, اس وقت 120 سے اوپر آ گیا ہے. اور ایل این جی سب سے مہنگی ترین دی. لوڈ شیڈنگ ملک میں آ گئی ہے, ٹیررزم دوبارہ آ گیا, فورن پالیسی فیل ہے. یو کے میں میاں صاحب کی ویزے کی ایکسٹینشن کی تو بات بہت ہوگی, لیکن یو کے نے ابھی تک پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا. تو عوامی ایشو پہ تو یہ آتے ہی نہیں ہے. کوئی بات ہو, یا یہ نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, عوام, میں بالکل مانتی ہوں کہ عوام میں میاں صاحب جو ہیں وہ بہت پاپولر ہیں, لیکن ان کو چاہیے 3 سال گزر عوام میں ہی ہونا چاہیے تھا. احتساب کا جو جھوٹا نعرہ لگا کے آئے تھے, اور انہوں نے احتساب پہ کیا کیا. رنگ روڈ اسکینڈل پہ آپ نے دیکھ لیا کہ زلفی بخاری صاحب کیسے غائب ہو گئے. پھر آپ نے مکھن میں سے بال کی طرح نکل گئے. چینی کی رپورٹ آئی تھی, چینی ابھی بھی 110 روپے ہے. آپ نے پیٹرول سکینڈل دیکھا, ادویات کا سکینڈل دیکھا. یہ سب چیزیں ان کی عوامی ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ ان پہ کیوں نہیں فرسٹ ہینڈ. اس کا میں جواب دے دیتی ہوں نا, آپ مجھے ذرا شہباز شریف اور نواز شریف کا جواب دے دیں جو 35 سال اس ملک میں حکومت کرتے رہے. چلے ایک ایک کر کے. جی, میں نے کنول آپ کو درمیان میں نہیں کاٹا, اور میں نے یہ آپ کو بالکل کریڈٹ میرا کاٹے. آئی نو آپ حکومت کے اندر ہیں, اور حکومت میں نا سب سے پہلا چیز ہوتی ہے کہ آپ کو دوسروں کی رائے سننی آنی چاہیے. سو یہ بات آپ کی باقی شوز پہ بھی بہت لوگوں نے اس پہ بات کی کہ آپ کسی کو بات کیجیے. تو سب سے پہلے تو حکومت میں اگر آپ اسپوکس پرسن ہوتی ہے نا, تو اپوزیشن کی بات کو سننا چاہیے. میں نے یہی بات سٹارٹ کی. پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں, پتہ نہیں وہ کس لینس سے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کے پی کے میں مہنگائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسری چیز نہ ہی صرف
یہ کہتے ہیں پاکستان سستا ترین ملک ہے. ہنا مجھے یہ بتائیں گے بڑے برے ہیں, یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, 3 سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کو گرانے کے لیے, بچوں کو روٹی آپ بھی تو کچھ نہیں کر سکے نا. مہنگائی کو آپ اپنا مین ایجنڈے کے اوپر رکھیں اور نکلیں نا, عوام کی آواز کو اٹھائیں. آپ تو اپنے ایشوز سے ہی باہر نہیں نکلتے. پارس, اس میں میں بالکل کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی بہت کوششیں کی, اس طرح جرنلسٹ کیا کوششیں تھیں, لیکن میں 2-3 چیزوں پہ جو فرسٹ آف آل مہنگائی مارچ تو کر نہیں سکے. گورنمنٹ کو اپنے عوام کے ایشوز کو سپن کرنا نہیں آنا چاہیے. یہ ہر چیز کو سپن کر کے مسلم 3 سال ہو گئے, نہ عمران خان کو ہلا سکے, نہ عثمان بزدار کا آپ کچھ بگاڑ سکے. نا کوئی بات کر رہی ہوں, بیسکلی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. شاید اپوزیشن کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی پی ڈی ایم میں بھی سب سے پہلے ایک ہی ایشو سامنے رکھنا چاہیے تھا, اور وہ مہنگائی ہے. اور اگر ہم نہیں کر سکے تو ہمیں اس پہ اور ایفرٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح, لیکن حکومت کی سول رسپانسبلٹی ہے عوام کے ایشوز, ان کو اس سے سپن نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. اب مشرف صاحب سے کہتے تھے کہ چکن بہت مہنگا, تو آ کے کہتے تھے کہ عوام جو ہے وہ دال کھا لے. سیالکوٹ کی ابھی انہیں ڈسکا کے بائی الیکشن میں دیکھ لیا کہ ڈسکا کے بائی الیکشن میں کیسے انہوں نے, ابھی یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں. چلے بریک کے بعد اسی پہ بات کرتے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ پہ یہ بات کرتے ہیں. ذرا میں بریک لے لوں اور شیلا صاحبہ سے شروع کریں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اچھا شیلا صاحبہ, اب جو اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ ہے, ایک تو مہنگائی ہے جس پہ آپ پہلے بات کر چکی ہیں, دوسرا ہے الیکشن اصلاحات. اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ حکومت پوری کہہ رہی ہے کہ جو ای وی ایمز ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, ان کو ہم اگلے الیکشنز کے اندر استعمال کریں گے. وزیر اعظم نے ان کا معائنہ بھی کر لیا ہے, وہ اس سے کافی حد تک مطمئن بھی ہیں, خوش بھی ہیں. تو کیا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی مطمئن ہیں یا بس وہی میں نہ مانوں کی ضد ہے, وہی رٹ ہے؟ دیکھیے, جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات ہے, زرداری صاحب نے 2 پائلٹ پروجیکٹ کیے تھے, اور اس کے بعد یہ چاہا تھا کہ یہ کریں, لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیم بھارت بھی بھیجی تھی الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن کی ٹیم نے آ کے بھارت اور مختلف جگہ سے جب رائے لی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. اب یہ الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے, ہم سب اس کو بہتری کر سکتے ہیں, لیکن اس الیکٹرانک دیکھنے کو تیار نہیں ہے. آڑ میں جو ایک اور آرڈیننس ہے, ایک اور آرڈیننس ہے, جس آرڈیننس کے تھرو یہ آ رہی ہے, اس میں 76 جگہ پر کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی ہے, اور اس میں بہت سارے اسی کے ساتھ جو اس ایکٹ کے تھرو جو ہے بہت سارے اختیارات جو الیکشن کمیشن کے ہیں وہ نادرا کو اور اس کو, تو دیکھیں الٹیمیٹلی یہی ہوگا. ہم ان سے یہی کل شبلی فراز کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کی جو ڈیمانڈز ہیں ہم نے 99% پوری کی ہیں. اس کی یہ رپورٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کمیٹی کو بھی نہیں سنا گیا, اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز دیکھی ہیں آپ نے جو ابھی بنائی ہیں, انہوں نے گنجائش ہے. 12 ہفتے کی محنت کے بعد وزیر اعظم نے کل ووٹ کاسٹ کیا ہے, میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اب وہ آپ کو دکھانے کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے ووٹ ڈالا ہے, دیکھ تو لیں اس کو. تو دیکھیے, میں دوبارہ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بالکل سب, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے ریجیکٹ کرنا ہے یا قبول کرنا ہے یا میری پارٹی کو کرنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ڈومین الیکشن کمیشن کا ہے, جو کہ ایک آٹونومس باڈی ہے. آپ ان سے رائے لیے بغیر بادشاہت نہیں. اچھا, اگر الیکشن کمیشن اسے اپروو کر دیتا ہے, جہاں پناہ کہیں گے وہی ہو جائے گا. جو الیکشن کمیشن اسے اپروو کر دیتا ہے پھر آپ مان لیں گے, کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں ہے الیکشن کمیشن کو, اس میں بھی الیکشن کمیشن کو بہت ساری چیزیں پولیٹیکل پارٹیز سے لینی ہوں گی. ایک طریقہ کار ہے نا, اس کو فالو کر لیں. ٹھیک, تو اس کے لیے آپ بیٹھیں اور یہ نہ کیجئے گا کہ جہاں پہ آپ جیتے وہ شفاف الیکشن ہے, جہاں پہ پی ٹی آئی جیتے وہاں پہ ریگنگ ہو گئی ہے. الیکشن کے نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی تھی اس نے اپنی آبزرویشن دی ہیں کہ اس میں نہ الیکشن کمیشن کو سنا گیا نہ اپوزیشن کو سنا گیا. میں ہوا میں بات نہیں کر رہی ہوں. کل شبلی فراز میرے شو میں تھے, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہمارے سامنے ڈیمانڈز رکھی, ہم نے ان ای وی ایمز کے اندر 99% اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اور اب بلا لیں الیکشن کمیشن کو. ٹھیک, اوکے, الیکشن کمیشن کے کسی ریپرزینٹیٹیو کو بلا لیں, شبلی کو بلا لیں, اور جو اس میں مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں انہیں بلا لیں, بات صحیح ہو جائے گی. کیونکہ میں تو پروونشل لیول پہ بیٹھی ہوئی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو انہوں نے 2006 میں سائن کیا, اس کی 23ویں شق کے مطابق انہوں نے یہ لکھ کے دیا
کہ ہم دونوں جماعتیں اس وقت کی بیٹھیں گے اور الیکشنز میں ریفارمز کریں گے, خاص طور پہ سینٹ کے الیکشنز میں اور قومی اسمبلی کے الیکشنز میں. آج تک نہیں ہوا. جب الیکشن سینٹ کا الیکشن جاری تھا اور پی ڈی ایم کی زور و شور سے دھوم دھڑلہ چل رہا تھا کہ ہم یوں کر دیں گے, اور سینٹ میں تو پی ایم ایل این کی ٹکٹ چلی تھی اور پتہ نہیں کس کا کیا چلا تھا اور پیسہ چلا تھا اور کتنا کچھ ہوا تھا, اس وقت بھی ہم کہتے رہے ان کو, اس سے پہلے بھی کہتے رہے. انہوں نے کہا جی یہ تو اب لے کر آ گئے. 20 اکتوبر 2020 کو الیکشن ریفارمز کے لیے جو ہے وہ بل لے کیا گیا تھا, ان کو بلاتے رہے. 2016 میں جس وقت ان کی حکومت تھی نون لیگ کی, تب وزیر اعظم نے انڈورس کیا کہ ہاں آپ لوگ اگر الیکشن ریفارمز کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کے مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو نیت پہ شک ہے آپ کی, ان کو نہیں, ہماری نیت کا شک نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جیتے ہیں, جو بھی شاہد خان عباسی صاحب نے کہا بھی کہ ہم تو دھاندلی کے ایکسپرٹ ہیں, ایک شو میں پہلے مانے اور اب کچھ عرصہ پہلے کہا کہ جناب دھاندلی ہوتی, دھاندلی بھائی اسی دھاندلی کو ختم کرنے کی بات ہے. وزیر اعظم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جب بجٹ کا سیشن تھا اس کی تقریر میں ان کو کہا کہ ہم ایک سسٹم لا رہے ہیں, اگر آپ کے پاس اس سے بہتر سسٹم ہے آپ لے آئیں, آپ کو کوئی کہیں سے کوئی سن گن نہیں ہوئی. اب میں ای وی ایم کا بتا دوں, آپ نے یہ نکالا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دو اور الیکشن جو ہیں اگلے وہ ای وی ایمز کے ذریعے کرا لو, یہ ہیں آپ کی اصلاحات. وہ اپوزیشن تو یہ اپنی لے آئے نا, انہوں نے تو 2006 سے کوئی اصلاحات بنائی ہوں گی جب وہ ڈاکیومنٹ بنایا تھا 23ویں شک ڈالی تھی جس میں چارٹر آف ڈیموکریسی, پھر بعد میں ان کا بھائی چارہ بھی ہو گیا, آپس میں بھی اکٹھے ہو گئے, پورا دور ڈکٹیٹر انہوں نے گزارا. کچھ تو انہوں نے ریفارمز بنائے ہوں گے, لے آئے نا مسودہ, کہاں ہے وہ؟ دعوت دے دیں پھر. دعوت دی بھی, دعوت کب دے رہے؟ وزیر اعظم نے باضابطہ دی. ہمارے ممبرز ہیں سینئر, ایک منٹ, ہمارے ممبرز ہیں سینئر جو ان سے ایک منٹ جو ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے رہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں, ای وی ایم کی مشینیں جو ابھی بنی ہے اس سے پہلے 1 مہینے تک نیشنل اسمبلی کے سامنے 2014 والی تھی جو ہماری لفٹس ہیں اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی کہ آتے جاتے تمام ممبران اس کو دیکھے, ٹیسٹ کریں. انہوں نے نہیں دیکھی. ٹھیک, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اس پہ آبزرویشنز ڈالی ان کو اس میں دوبارہ سے چینج کر کے اور اب دوبارہ لے کر آئے ہیں. 99% انکلکیٹ کر دی ہے ان کی ساری آبزرویشن. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ جو ریفارم ایکٹ کی اور یا اس کی بات کریں, 2017 کا جب الیکشن ریفارم ایکٹ بنا تھا ساری جماعتوں کی کنسلٹیشن ہوئی تھی, ساتھ بیٹھے تھے. اب جب ان کو بلاتے ہیں یہ آتے ہی نہیں ہیں, اس میں سے دوڑ جاتے ہیں سارے. ریزن کیا ہے؟ میں اب آپ کو ریزن بتا دوں. معذرت کے ساتھ ہر کانسٹیٹوئنسی میں جتنی فیک انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, جو دھاندلی کے طریقے لگائے ہوئے ہیں, اس سے یہ ہٹنا نہیں چاہتے. اگر وہ نیت ہو تو پھر آپ تشریف چلیں. بس لاسٹ کامنٹ ہے نا, آپ نے سنا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ لے آئے 100 چیزیں دنیا میں آپ کے نیبرنگ کنٹری جس کو آپ ہر چیز میں فالو کرنا چاہتے ہیں. مودی کی اتنی مثالیں دیتے ہیں, وہاں پہ تو ای وی ایم ہی چلتی ہیں کہ ایک زمانے سے وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں. اتنا بڑا انڈیا ہے, کبھی وہاں سے دھاندلی کے رونے کسی نے نہیں روئے. وہاں پر ای وی ایم یو ایس اے میں ہوتی ہیں, ہیک ہونے کی آئی ہیں خبریں. یہ ہیک نہیں ہو سکتی کیونکہ میں آپ کو کلیئر بتا رہی ہوں یہ انٹرنیٹ بیسڈ نہیں ہے. اگر اس کو یہ ملائیں گے کہ جی آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا فلانا, حالانکہ وہ بھی انہی کے دور میں بنا تھا اور اس کا 15-20 جو سیٹیں گئی تھی وہ کس کو ملی تھی؟ آدھی رات کو خواجہ آصف کا فون کہاں گیا تھا, موسم صاحب کی جو سرگودے کی سیٹیں, چنیوٹ کی سیٹ, وہ 2 دن بعد اناؤنس ہوئی ہیں. سو فائدے تو کسی اور کو ہو گئے تھے اس کے بعد. لیکن اگر نیت ہوگی تو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے. نا دیکھیں, وزیر اعظم نے بھی آپ لوگوں کو دعوت دے دی ہے کہ پی ایم ایل آئے اور الیکشن اصلاحات کے اوپر بات کریں, مذاکرات کریں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب شہباز شریف صاحب کو اس کے اوپر ساری اپوزیشن کو کہا ہے, سب کو کہا ہے, لیکن میں نون لیگ سے ابھی بات کر رہی ہوں کہ شہباز شریف اس کے اوپر بات شروع کریں. بات کی تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ہمیں ان کی نیت پہ بالکل شک ہے. یہ آئی دھاندلی سے, جو جماعت دھاندلی کی پیداوار ہو, جس نے آر ٹی ایس بٹھا کے ہمارے پہ مسلط کیے گئے ہوں, تو ان پہ فرسٹ آف آل ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کریں گے. تو کیا کریں گے؟ فرسٹ آف آل ان پہ ہمیں بالکل کوئی ٹرسٹ نہیں. اگر آر ٹی ایس فلاپ ہو گئی ایک ٹیکنالوجی, تو یہ جواز ہے کہ آپ دوسری ٹیکنالوجی کو بھی کہہ دیں کہ وہ مسترد کر دیں آپ آر ٹی ایس کو جواز بنا کے. بالکل مختلف ٹیکنالوجی ہے یہ. اس ای وی ایم سے پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز یہ آپ دیکھیں, پوچھیں ان سے. الیکشن ڈے ریگنگ کے اوپر 45 والی پوچھیں ان سے ای وی ایم ہے کیسے سمجھ آ گئی ہمارے لوگوں کو. لیکن پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ کے بارے میں کیا ہوئے گا؟ دوسری چیز, کمر آپ درمیان میں دوبارہ نہیں اب کریں. پہلی چیز, آپ مجھے انسٹرکشن دیں, اگر ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں, ساری اپوزیشن جماعتیں اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو ان کی بدماشی نہیں چل سکتی. عمران خان صاحب اپنے فوٹو شوٹ کرانے ای وی ایم مشین کے اوپر. اچھا ہے نا, زیادہ بہتر نہیں ہے کہ یہ بات کرنے سے پہلے آپ لوگ خود یا اپنے ایکسپرٹس کو لے جا کے آپ دیکھ تو لیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے مشین. ابھی الیکشن کمیشن کو ریزرویشنز ہیں, ہمیں ریزرویشنز ہے. اگر ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ
being set for opposition and election commission, یہ ہمارے پہ کیسے فورس کر سکتے ہیں؟ پہلے سیکنڈ چیز، ابھی بھی بیلٹ پیپرز جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ بہت جگہ ہے، جرمنی میں، اٹلی میں، جہاں بیلٹ پیپرز، یہ بیلٹ پیپر اس میں بھی ہوگا، سیکیور فارم، دونوں طریقے میں ہوں گے. اگر بائی الیکشن میں آپ نے دیکھا، ابھی پچھلے سارے بائی الیکشن ہوئے، کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک، ان کی جو جماعت ہے وہ ہاری ہے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ای وی ایم کو ہمارے پہ، تو اگر ہم نے دھاندلی کرانی ہو ہمارے بیٹھے ہوئے، اگر ہم ہارے ہیں تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ہو رہے ہیں نا. تو فرسٹ آپ کے دور حکومت میں آپ کیوں نہیں ہارتے تھے؟ بدماشی مشینری لا کے چکا، ابھی بدماشی کا دیکھ لیجیے گورنمنٹ. ہمارے یہاں گلو باٹ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ہمارے لیے آپ استعمال مت کریں. خود بات بھی کرتے ہیں، پھر یہ الفاظ استعمال مت کریں. اچھا ایک سیکنڈ، ہوتی ہے بدماشی. ایک سیکنڈ بات سنیے گا، کیا زیادہ بہتر نہیں ہے کرائم ونگ کیسے جرنلسٹ کو گرفتار کرتا ہے؟ بٹ صاحبہ یہ گلو بٹوں والی لینگویج مت یوز کریں. شہباز گل کو یا علی امین گنڈا پور کو جو کمنٹس دیتے ہیں نا، ان کو گرفتار کرتے ہیں. ان کے پاس سبسٹنس نہیں ہے سوال کا جواب. اچھا اب بات یہ ہے نا کہ میں ایک آخری بات آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ جو بھی الیکشن ہارتے ہیں، اپوزیشن ٹھیک، آپ جو بھی الیکشن ہارتے ہیں، آخری سوال سن لیں ذرا، آپ جو بھی الیکشن ہارتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ریگنگ ہو گئی ہے، دھاندلی ہو گئی ہے، ووٹ چوری ہو گیا ہے، اور سلیکٹڈ کے پھر نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کیا الیکشن اصلاحات کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے ایک اپوزیشن میں اور حکومت میں کنڈیوسو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. کیسے ہوگا وہ پیدا؟ ون سائیڈڈ احتساب کر رہے ہیں، کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے. احتساب جو ہے وہ ون سائیڈڈ احتساب ہو رہا ہے. احتساب میں بالکل حکومت کے جو بھی ہے ان کا احتساب نہیں ہو رہا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنا رہے ہیں، آپ نے اس ای وی ایم سے پری پول ریگنگ، پوسٹ پول ریگنگ یا آل اوور ہم مجھے بتائیں کہ یہ ای وی ایم میں ہیکنگ کنٹرول کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ سے لنک نہیں ہے. کہیں کہ دو ووٹوں کے بعد ایک ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ڈلنا ہے، تو ہیکنگ کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ آپ نے یہ چیزیں سب نہیں کرنی، صرف ان کی دھاندلی کی یہ حکومت پیداوار ہے. آپ مل کے بیٹھیں، ای وی ایم میں کو دیکھیں آ کے، تو ہم کیسے اس کو مان جائیں؟ کچھ یہ آپ کی سنیں گے، کچھ آپ ان کی سنیں، اور اس مسئلے کو حل کریں. کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے. آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے دوں، اس کو میں ایک آپ کو بس اسٹیٹمنٹ دے دوں. لاسٹ کامنٹ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، جو ان کے پپٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں، میں بتا رہی ہوں نا، چلیں جو بھی انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہے وہ بات چیت کریں گے. ان کی پارٹی کے لوگ بولیں گے، جو ان الیکٹڈ لوگ باہر سے بیٹھ کے فساد کریٹ کرتے ہیں وہ اس سسٹم میں سے آؤٹ ہوں گے. یہ ساری وہ انہوں نے ابھی جو بیان دیا ہے، جو انٹرویو دیا ہے، جس کو آ کے شاہد خاقان عباسی نے اپوز کیا ہے، وہ کیا تھا؟ وہ یہی بتا رہے ہیں نا کہ چلیں آپ سسٹمز کو بہتر کریں، اور اگر یہ سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے تو ان کا یہ دھاندلی کا جو رٹا ہے نا وہ ویسے پٹ چکا ہوا ہے، کیونکہ عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے اور آگے بھی ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں، جو پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، صرف انہی سے گورنمنٹ بات کرے گی جو مفرور ہیں یا جو سزا یافتہ ہیں. انہی سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات ہو بھی رہی ہے، کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی کی جو مختلف لیڈرز ہیں انہیں کو پتہ نہیں ہے نا، یہ بیچاری پنجاب میں بیٹھتی ہیں، صرف شور شرابہ کرتی ہیں، صرف شور شرابہ کرتی ہیں. میں پارلیمنٹ کا بتا رہی ہوں کہ وہاں جو بھی پارلیمانی لیڈرز ہیں، جو سیریس لوگ ہیں، وہ کنسلٹیشنز کر بھی رہے ہیں اور وہ کریں گے بھی صحیح. ان کی لیڈر جو ہیں وہ اس سارے سسٹم سے آؤٹ ہیں. شیلا صاحب یک طرفہ طور پہ انہوں نے قانون سازی کر لی نا. نواز شریف صاحب ابھی بھی عوامی لیڈر ہیں، اور اگلی دفعہ بھی آپ دیکھنا کہ کس طرح آپ ہماری پارٹی کو اور ہماری لیڈرشپ کو چھوڑ دیں، آپ اپنے جہانگیر ترین اور نذیر چوہان اور باقی ایلیمنٹس پر کنسنٹریٹ کریں. عمران خان اگلی دفعہ نہیں، وہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گا. اس میں اتنی ساری کانسٹیٹیوشن کے خلاف جو ہے نا دفعات ہیں. ایک تو بات یہ ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی، لیکن آئین میں جب ترمیمات کی جاتی ہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کی جاتی ہے، اسی سے جو ہے ہم نیت کا اندازہ کرتے ہیں. تو اس میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. دوسرے اگر ہم یہ بات کریں گے کہ فلاں کہ کے پی کا یا کشمیر کا، وہ جی بی کا یا کشمیر کا الیکشن، تو جی بی میں بھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ
سمپل میجورٹی نہیں لے سکی. اور کشمیر میں جس طرح سے پیسہ چلایا گیا اور جو انہوں نے رزلٹ روکنے کی بات کی, تو باغ میں جو چودھری قمر الزمان کے رزلٹ روکے گئے وہ بہت ہے. اور جس طرح سے کے پی میں ہاتھوں ہاتھ پیسہ تو یہ ساری باتیں ہیں. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم تو تیار ہیں, لیکن اگر آپ اس آئین کی ترمیمات کو, کہ جو آئین میں ترمیم ہونی ہے وہ کیا کرنا چاہیے لائیں گے, اور اس ایکٹ میں آپ ان کو چاہیے کہ یہ دوبارہ سے بیٹھیں اور اس میں امینڈمنٹس ڈالیں جو انہوں نے آئین کی خلاف ورزیاں اس میں کی ہیں 73 جگہ پہ. ٹھیک, تو اس کے لیے آپ کو بھی بیٹھنا پڑے گا, پھر اس کے بعد یہ کریں. اور جو اس میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے مگر ہم انہیں این آر او نہیں دیں گے, کیسز چلتے رہیں گے, جو انہوں نے کیا ہے اس کا یہ جواب دیں گے, اور پروسیس کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پارلیمنٹری لیڈرز کو سیریسلی کلاس بائی کلاس چلیں کہ اس میں کیا کیا غلطی کی گئی ہے اور کیا ہے. آپ ہی آگے بڑھ جائیں. پھر کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی اگر اس کو آئینی دائرے میں کیا جائے. دیکھیں پرانے سسٹم کے تحت الیکشن ہو گئے, دوبارہ سے حکومت کو پھر آپ نتائج کو قبول نہیں کریں گے, پھر وہی دھاندلی کا شور ہوگا. تو پلیز خود بھی بچیں اس عذاب سے اور اس ملک کو بھی بچائیں. لیکن آئین کی خلاف ورزی کر کے اگر پولیٹیکل ول ہونا فری اینڈ فیئر الیکشنز کی, اگر سب پارٹیز یہ طے کر لیں کہ ہمیں الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرانا ہے, اگر سب ادارے یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے حدود میں رہیں گے, اگر سب پارٹیز یہ مان لیں کہ ہم نے پیسے نہیں یوز کرنے, اگر پری پول ریگنگ نہ ہو, پوسٹ پول ریگنگ نہ ہو, تو ضرور شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں. پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. آپ کے اداروں کو ضرورت ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے. سب کو رول پلے کرنا پڑے گا, حکومت کا کردار زیادہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ نے تو کہہ دیا کہ حکومت کے ساتھ کسی بھی سطح کے اوپر بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. تو جب حکومت تیار ہے, شہباز شریف سے ہی تیار ہے, تو پلیز بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے ان مسائل کو آپ حل کریں. نہ یہ ٹاک شوز میں ہوں گے, نہ یہ پریس کانفرنسز میں ہوں گے, نہ یہ کہیں اور کسی پلیٹ فارم پہ ہوں گے. آپ کے لیے جو ہے فورم ہے پارلیمنٹ. پارس یہ دھاندلی سے یہ حکومت آئی ہے, آر ٹی ایس بٹھا کے اس کو ہمارے پہ مسلط کیا گیا ہے. الیکشن میں نہ دھاندلی ہو. فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے تب تک اس حکومت کو تو ہم مانیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز بہت بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے